अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल टीवी के साथ मैं हूं हिना महमूद और आज हम आपकी ईद के रोज़ मुलाकात करवाने वाले हैं ऐसी शख्सियात से जिनको आप सुनना चाहते हैं और करेंगे वो बातें जो आप वाकई सुनना चाहते हैं लेकिन बाकी टीवी चैनल्स पर आपको सुनाई नहीं देती। तो जानेंगे उन शख्सियात से कि कैसी गुजरी ईद, कैसे गुजार रहे हैं, मुल्की हालात क्या है और क्या क्या हो सकता है फ्यूचर में। तो आज हम ईद के रोज़ जो है ईद की बातों के अलावा जो है ना मुल्की सिचुएशन पे भी बात करेंगे ताकि हमें जो है बहुत अच्छे तरीके से बहुत सी बातें जो है वो समझ में आ जाएं। अंदर बढ़ेंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे एतजाज एहसन साहब से, लतीफ़ खोसा साहब से और लतीफ़ खोसा साहब के बेटे से। तो अंदर चलते हैं और बातचीत का आगाज करते हैं। सबसे पहले जो है अस्सलाम वालेकुम सर, बलखशेर खोसा साहब से जो है आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सर ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। कैसी गुजरे ईद? ईद बस जी, जो ये एतजाज साहब आए हैं हमारे घर, वालिद साहब आए हैं, तो जब दो बुजुर्ग आ गए तो ईद तो आपकी दोबारा हो जाती है। कुर्बानी वगैरह कर ली, डिशेस बना ली, या आप कुछ बनाते हैं या नहीं? कुछ नहीं बनाते? ईद वाले दिन नहीं बनाता बिकॉज गर्मी बड़ी है। गर्मी वाकई बहुत ज्यादा है, तो कुर्बानी वगैरह हो चुकी है। अंदर जाकर बहुत सी मजे की बातें करेंगे और वो बातें करेंगे जो आप सुनना चाहते हो और बाकी टीवी चैनल्स पर आपको सुनाई नहीं देती। तो आज हम प्रोग्राम में बहुत ही ऐसी शख्सियत से बात करने वाले हैं जो हर कोई सुनना चाहता है और आजकल तो स्पेशली सुनना चाहते हैं। ईद मुबारक सर, कैसी गुजर रही है ईद आपकी? अच्छी गुजर रही है और रिलैक्स्ड है, और बच्चे सिर्फ हमें छोड़ के चले गए हैं तो हम अपने बुजुर्गों को मिल रहे हैं, क्योंकि बच्चे वो चले गए हैं पहाड़ों पे और हम ईद मना रहे हैं। सर रिलैक्स्ड गुजर रही है? इतने स्ट्रेसफुल आजकल हालात हैं, तो ईद पे कैसे रिलैक्स कर रहे हैं? बस एक आधा दिन ही रेस्टफुल हो सकता है, ये लतीफ़ खान का और मेरा। ईद के 3-4 दिन जो है बस पहला एक दिन ज़रा रेस्टफुल हो जाता है, फिर मुलाकातें और फिर सियासत बीच में शुरू हो जाती है, आ जाती है। लतीफ़ साहब आप बताएगा कैसी गुजर रही है ईद और क्या क्या मुतवक्के है? कोई सनसनीखेज चीज़ या खबर तो नहीं आने वाली जैसे हमेशा हैपनिंग होती रहती है आपकी तो लाइफ में? और तो पता नहीं, आपको देख कर ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। देखें, ईद तो बच्चों की ज्यादा होती है। ये ईद पर तो हम खुद कुर्बानी का बकरा बनते हैं और इस तरह से ईदी दी जाती है या बकरे ज़िबा किए जाते हैं, अजीज़ व अकारब में उनको फिर बांटा जाता है। कोई कहता है ये जो है एक रान भेज दो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और इस मरतबा तो इतनी महंगाई है, अलमान तौबा, तो 20 लाख का 25 लाख का, यानी उनके नाम रखे हुए हैं। किसी का नाम शेर खान रखा हुआ है, किसी का नाम पता नहीं क्या है। वो देख देख के ये बैड़ी है जी, ये ऊंट है जी, ये बकरा है जी, ये इवन सर इस बार तो सियासतदानों के नाम के ऊपर बहुत से बैल और गाय बिक रहे हैं और कहा गया है कि ये फलां सियासतदान उसका नाम है और फलां, काफी चैनल्स पर चलते रहे, उसको ज़िबा करके लोग खुश हो रहे हैं। और कसाईयों की मौज है। पहले जब हम इतना, यानी जब अब कसाई के कोल जितना 10,000 15,000 कसाई लेता है, उस वक्त इतने में बकरा आ जाया करता है 10-15 हज़ार में, और अब कसाई लेता है ज़िबा करने के सिर्फ जो है। और अब पहले होता था बैल में, ऊंट में हिस्सा डाला हुआ, आजकल तो मैंने सुना इस दफा बकरे में हिस्सा डाल। वाकई जिस कदर महंगाई बढ़ चुकी है तो महंगाई के पेश नज़र तो बकरों में भी हिस्सा डाला जाएगा और नेक्स्ट मुझे लगता है कि चिकन में भी हिस्सा डालने की जो नौबत है वो आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके के माशी हालात जा रहे हैं। बच्चों की ईद होती है जी, बच्चे भी मौजूद है साथ में, कैसी गुजर रही है ईद आपकी? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक सो। ईद खुशी का त्यौहार होता है और खुशी मनाने का एक दिन होता है, और हम बच्चों की तो खुशियाँ, हमारे जब बुजुर्ग बड़े और हमारे वालिदैन जब चल के आ जाए तो मेरा ख्याल है, और खासतौर पे चौधरी एतजाज एहसन साहब आए हैं हमारी तरफ ईद मुबारक के लिए, मिलने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि खुशी जो है वो दोबारा हो गई है। तो सर मुझे ये बताएगा कि कौन सा जानवर पसंद है कुर्बानी के लिए और कभी खुद भी कुर्बानी की? क्योंकि सुन्नत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटे छोटे थे हम, एक दफ़ा कसाई नहीं मिला था तो वालिद साहब ने, हमने सारों ने मिलके इकट्ठी कुर्बानी की थी, और वो मुझे याद है, और खूनो खून हो गए थे सबके कपड़े। तो उसके बाद हिम्मत थी बड़ी कुर्बानी करने की। नहीं, हमने समझा कि बड़ा आसान है, होता है शायद ये देखने में लग रहा होता है ना, हाँ, बहुत लग रहा होता है। और चूंकि शिकार करते हुए उस वक्त तो ज़िबा करते हुए जानवर या जो है परिंदा, वो इतना मुश्किल नहीं लगता था, लेकिन ये तो वाकई बहुत मुश्किल काम है। वो जिस तरह कह रहे हैं, एक दिन हमने क्या किया, हमने कहा ये कोई बात है,
پہلا ہی جب چھری پھیری تو خون کے جو فوارے نکلے نا، اور پھر جس طرح سے تڑپا ہے وہ یوں کر کے گیا نا، ساروں کے کپڑے جو ہے، اور سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ پھر اس کو پکڑ کے دوبارہ جو ہے جب ذبح کیا تو چلیں وہ تو ہو گیا خون جب ٹھنڈا. اب اس کی کھال کیسے اتارے؟ اب انہوں نے کہا جی لٹکاتے ہیں اسے درخت پہ. اب درخت پہ لٹکا کے وہ 50,000 دفعہ کاٹنا پڑا. ہم اس کی کھال کو جو ہے باقاعدہ پوری طرح سے یوٹیوب ٹیوٹوریل دیکھا آپ نے کوئی؟ کیونکہ آج کل جو ہماری عوام ہے وہ فوراً سے کہتی ہے یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں فوراً سے کیا قربانی کرنے کا طریقہ ہے، یا بس آپ نے کہا جو یاد ہے اسی کے ساتھ ہی ہاؤ ٹو اسکن دی گوشت. ایگزیکٹلی. تو سر ذبح کیا کیا تھا جو آپ نے خود سے کیا تھا؟ ایسے ہی تجربہ کیا اور کوئی کھال کا ٹکڑا ٹکڑا ہم نے کر کے رکھ دیا. کہتے ہیں نا پیتی پیتی کر دیتی تھی، اس کا کوئی سمجھ نہیں آیا تھا. باہر گئے. اٹ واز این انٹرسٹنگ ایکسپیرئنس. لیکن یہ ہر کام جو ہے نا اسی کو اچھا لگتا ہے جس کا ہنر ہوتا ہے، جس کا واقعی جس کا کام ہو اسی کو جو ہے سوٹ بھی کرتا ہے. سر آپ نے کبھی ایسا ایکسپیرینس کیا کوئی قربانی کی ہو خود سے اپنے ہاتھوں سے؟ شکار کرتے ہیں؟ شکار کھیلا ہے، وہ بھی اتنا زیادہ نہیں، پر شکار کھیلا ہے. وہ تو پرندے کو اوپر سے آپ یوں چھڑا پھیرے تو چاقو، اور چاقو اکثر بڑے شارپ ہوتے ہیں، اور وزیر آباد کے چاقو شارپن کیے ہوئے ہم لے جایا کرتے تھے. تو وہ تو اس پہ تو، اور وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ جاندار بھی ہوتا ہے اس وقت کہ نہیں ہوتا. اگر اس کے سینے میں دل میں سے گولی چل گئی ہے تو اس کو بس جی گرم میں خون کلمہ پڑھو اور فوراً سے اس کے اوپر جو ہے چھری چلا دو. تو سر کبھی کھانا بنایا عید پہ یا اس کے علاوہ؟ کیونکہ مٹن جو ہے بڑے شوق سے بناتے ہیں مرد حضرات بھی. نہیں میں نے نہیں بنایا. کبھی نہیں بنایا؟ کھانے پکانے کے بدقسمتی سے کبھی بچے قریب ہی نہیں گیا. کبھی بھی نہیں؟ انڈا بھی فرائی نہیں کیا کبھی؟ نہیں کیا. کبھی نہیں کیا. سر آپ کا کبھی ایکسپیرینس؟ نہیں انڈا ونڈا اور چائے وائے بنانی آتی ہے. انڈا فرائی کرنا بھی آتا ہے، آملیٹ بھی آتا ہے، ٹوسٹ پر جو ہے جام لگا کر مکھن لگا کر. سر آپ کو پسند کیا ہے کھانے میں؟ گوشت میں اگر ہم بکرے کی بات کریں کیا پسند ہے؟ گائے پسند ہے، گائے کا گوشت پسند ہے، اونٹ کا آلو پسند؟ گوشت. آلو گوشت پسند ہے. مٹن اور آلو گوشت پسند ہے. اور سب سے مزے کا آلو گوشت آپ نے کس کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے کھایا آج تک؟ سب سے مزے کا اگر سوچوں تو ایک یہ پنڈی میں ریسٹوراں ہوتی تھی سلور گرل، اب میرا خیال ہے بند ہو گئی ہے راول پنڈی میں. وہ ہائی کورٹ سے ہم نکلتے تھے وہاں بینچ، یا سپریم کورٹ بھی وہیں تھا اسی روڈ پہ، نیا گیا تھا 1980s کی بات. وہاں کھایا تھا آلو گوشت، وہ نہیں بھولتا. سر آپ کے ایک نیبر ہیں، ان کو بھی بڑا پسند ہے آلو گوشت، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کا کبھی اتفاق ہوا؟ وہ کئی مرتبہ اس نیبر کے ساتھ تو وہ کافی مرتبہ ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی پکانے کا وہ کبھی نہیں تجربہ میں نے کیا ہی نہیں. پکانے والا تجربہ کیا ہی نہیں، چولہے کے قریب ہی نہیں گیا کبھی. اور اگر پکانا ہی ضروری تھا تو پھر میں نے سادہ ٹوسٹ لے کے سیکنا بھی اس کو نہ پڑے، اس پہ مکھن جو جس طرح لطیف خان کہہ رہے ہیں لگا کے، اور ایزی بیزی سا کام کر لیا، بھائی مکھن لگاؤ یا پھر اس کے اوپر جام لگاؤ اور کھا لو. بہت ایزی سا. سر کوکنگ سے ویسے پسند ہی نہیں تھی یا آپ کو بس آپ نے کہا نہیں مجھے نہیں کرنی؟ نہیں بس اس طرف راغب بھی نہیں ہوا میں. خوراک کا میں زیادہ ہے ہی نہیں. جو پکا ہو میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ کیا یہ واقعہ ہے. آپ میری بیوی سے بھی پوچھیں کبھی، یہ اس کا کبھی میں نے دھیان ہی نہیں. آپ کی وائف کیسا آلو گوشت بناتی ہے؟ میں بھی وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ میرا نام لیں گے اور آپ نے کہہ دیا فلاں ریسٹورینٹ کا اچھا ہے. نہیں وہ بھی نہیں پکاتی. کوئی نہیں بناتا گھر میں کھانا؟ وہ بھی نہیں پکاتی. اور بہت کام بڑی اچھی طرح کرتی ہے، خوش اسلوبی سے. پر پکانے کا بس انڈا آملیٹ کر لیا، پیاز زیادہ ڈال دیا، بیچ میں کچھ ٹماٹر زیادہ دیا، وہ لذیذ ہوتا ہے یقیناً. ابال لیا انڈا تب بھی ٹھیک ہے، پر فرائی کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. اور باقی اس کی اور بہت خوبیاں ہیں. یہ کمپنسیٹ کھانا بنانا ضروری نہیں ہے، بہت سی خوبیاں اور بھی. کھانا تو سادہ بھی کھا لے آدمی، پیٹ ہی بھر رہا ہے نا. اور
مرغن کھانا چاہے تو جتنا مرضی مرغن کھا لے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو یہ اربہا ڈالرز میں جو اتنا قرضہ ہم نے اپنے اوپر لے لیا ہے, یہ تو اپنے اگلی 4 نسلوں نے جو کمانا ہے, آپ لوگوں نے جو کمانا ہے وہ ہم کھا چکے ہیں, اور قرضہ آپ کے سر پہ رکھ کے جا رہے ہیں جو ہم نے کھا پی لیا ہے. ہم ایک بڑی بدقسمت قوم ہے اس طریقے سے. تو مجھے کھانے سے کوئی اتنی خوشی نہیں ہوتی, مجھے یہ لگتا ہے پتہ نہیں اگلی نسل کس کا میں نوالا ڈال رہا ہوں, اس کو پے کرنا پڑے گا. اور ہم باوجود اس کے بڑے فاقوں میں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ چین میں چینی جب انجینئر آئے یہ کاراکرم ہائی وے بنانے کے لیے 1960 اور 61 میں, تو ہمارے بھی انجینئر وغیرہ گئے اور واپڈا والے بھی گئے. تو میرے بردر ان لا تھے سیکٹری واپڈا, وہ گئے, مرحوم خالد چیمہ, وہاں ان سے جب ملے تو وہ پیتے تھے وائٹ ٹی. انہوں نے کہا جی وائٹ ٹی کیا ہے؟ وہ ان کا چیف انجینئر ان کا آیا ہوا وائٹ ٹی. انہوں نے کہا وائٹ ٹی کیا ہے؟ کہ صرف ابلا ہوا پانی 12-13 ہزار فٹ پہ ٹھٹر رہے ہیں, کوئی اس میں پتی نہیں. ان کا پتی نہیں ڈالتے. اس نے کہا جی ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے ایز اے قوم, یہ تو قرض پہ چڑھ جائے گا اور ایکسپلائٹ کریں گے لوگ. اس وقت تک وہ صرف ابلے ہوئے چاول کھاتے تھے. ایک ڈش ہوتی تھی ساری چینی قوم, ابلے ہوئے چاول. اس میں یہ ایک کاش کسی سبزی کی بھی ڈالنے کی اجازت نہیں تھی ان کو. صرف قومیں پھر ایسے ہی انہوں نے ترقی کہا کرتی ہیں. کہ ہم فاقے اس لیے کر رہے ہیں. ناروے میں جائیں, آج اتنی دولت ہے, پر وہ آپ دیکھیں گے کہیں گے یہ کس طرح خوشحال ہیں. خوش ہیں پر خوشحال نہیں ہیں. وہ اپنی سارا فنڈ انہوں نے نیشنل فنڈ بنایا, نارتھ سی آئل جو ان کو ڈسکور ہوا ہے کوئی 30 سال پہلے, وہ سارا اس میں ڈال رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آئندہ کے لیے ہم آئندہ والا کھا چکے ہیں. ویسے اگر بات کریں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں مسترد کرتا ہوں اس تمام تر ایجنڈے کو, جو بھی بیان آیا یا اس شخص کا جو بیان آیا. عام انسان جب عدالت کی طرف جانے کا سوچتا ہے تو وہ سوچتا ہے نہیں بھائی وکیلوں کی بڑی فیسیں ہیں, میں نے تو نہیں جانا, میری تو ساری جو کمائی ہے وہ وکیلوں پہ لگ جائے گی یا پھر ٹرانسپورٹ پہ اور سارا. آپ خود اتنے بڑے وکیل ہیں تو آپ اس کو کیسے چیلنج کریں گے اور کیسے انصاف حاصل کریں گے کہ نہیں مجھے انصاف ہی چاہیے؟ کیونکہ پہلے اتنا کچھ ہو گیا, سب نے مسترد کیا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا پی ڈی ایم کو. دیکھیں انصاف کا تو جہاں تک تعلق ہے یہ تفتیشی عمل ہوتا ہے. میں اٹارنی جنرل پاکستان رہا, جو وکلاء کا دنیا میں سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے. معراج ہوتی ہے اٹارنی جنرل فار پاکستان, فرسٹ رائٹ ٹو آڈینس, اور پہلا حق بھی اسی کا ہوتا ہے. اس ملک کی ہر عدالت میں جس ملک کا اٹارنی جنرل ہوگا, پہلا استحقاق حق اس اٹارنی جنرل کا ہوتا ہے. میں اس عہدے پر رہا ہوں, اور پھر الحمدللہ اس وقت میں پاکستان کے سینئر ترین وکلاء میں سے ہوں, اور اس لیے ہمیں تو تمام ان چیزوں کا پتہ ہے. لیکن ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرنا اپنا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ وکیل بننے کے ہی اصول کے خلاف ہے, کیونکہ ہمارا جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس میں بھی یہی چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ آئین اور قانون سے ماورا کوئی کام نہیں ہم کریں گے. اور آج میں اور اعتزاز اگر ہم صرف جو ہے ایک ٹرو مین آرمی اس وقت جو کر رہی ہے, یہ صرف آئین کا دفاع کر رہے ہیں, ہم قانون کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں چیف جسٹس اور عدلیہ کو مضبوط کرنا جو ہے اسی میں پاکستان کی جو ہے بہتری ہے, اور عوام اسی میں جو ہے پھل پھول سکتے ہیں. ہمارا تو یہ مشن ہے. سو ایسے میں کیسے کسی کا نام لے سکتا ہوں؟ اب جب تک تفتیش میری تسلی کے مطابق نہ ہو تو میں کیسے مان لوں کہ یہ جو کچھ اس نے پکڑ کے ایک بندے کو مجھے بتائیں. ملزم کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ملزم جو ہے اٹھا کے تو اس کے اقبال جرم کروا کے سر اس کا دل دکھ گیا ہوگا, اس نے سوچا ہوگا کہ شٹ میرے سے تو غلطی ہو گئی, مجھے جا کے اپنا جرم جو ہے قبول کرنا چاہیے تاکہ مجھے اگلے جہان میں سزا نہ ملے. اگر اتنا ہی ضمیر جاگا ہوا ہوتا ہے تو وہ واردات نہ کرتا. اور بائی دا وے اس کے انہوں نے جو نکالا ہے اس کے اوپر 8-10 پہلے بھی مقدمات ہیں, اور اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ عادی مجرم ہے. تو اتنا عادی مجرم جو ہے وہ اتنا پختہ کار ہوتا ہے کہ وہ اس کو تو مار مار کے بھوجس نکال دیں تو وہ کردہ جرم بھی نہیں مانتا. نہ کردہ تو دور کی بات ہے نا, اس میں تو اس پر شائبہ ہی نہیں تھا.
FIR میں اس کا نام نہیں ہے. اس نے یہ کوشش کی کہ میرا CCTV کیمرہ میں شکل بھی نہ آئے. اس نے اپنا منڈاسا مارا ہوا ہے اور ایک CCTV کیمرے کو اس کا رخ بھی بدلا ہوا تھا. جو CCTV کیمرہ ہے یہ اس بندے کا تو ہو ہی نہیں جو سکتا ہے. پہنچ میں تھے ان کی سائٹس چینج کر دی. منصور لمبا یہ واردات کر ہی نہیں سکتا کہ وہ CCTV کیمرے کو پہلے ہی گھما کے مروڑ کے رکھے. پاکستان میں تھوڑا کیجول بولتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا. آگے کوسچن مارک اب آئندہ لوگوں کو لگانا چاہیے اگر وہ سوال پوچھ رہے ہیں, اور ایک ڈاٹ ڈال دینا چاہیے بولتے ہوئے بھی کال پہ کہ بھئی ہماری بات یہاں پر ختم ہو گئی ہے, کیونکہ سر کسی کی بھی آڈیو آ سکتی ہے. آڈیو ویڈیوز تو بہت ہی زیادہ آ رہی ہیں. آڈیو ویڈیوز تو ساری من گھڑت آ رہی ہیں. یہ لطیف خان ہی کیس کر رہے ہیں, اس میں انہوں نے بڑے بڑے سارے جو ہر قسم کے کردار ہے نا, جس کا ہر قسم کا کردار ہے, جو ہر قسم کا کردار خود ہے, اس کے کیس یہ کر رہے ہیں. اور مطلب اب یہ ثاقب نثار کے بیٹے پہ جو نجم آڈیو ہے وہ نجم یہ کر رہا ہے, ثاقب. وہ FIA نے ان کی اپنی ایجنسی نے, حکومت کی اپنی ایجنسی نے کیا کہہ دیا, ان کا چارج انہوں نے کہا 3-4 ان کو ٹیپوں کو کاٹ کے تو جوڑا گیا ہے. جوڑا گیا ہے. اور عام عوام بھی دیکھ سکتی ہے, ایک دم سے جو ہے پیچ ہائی ہو جاتی ہے, ایک دم سے جو ہے کم ہو جاتی ہے, بیچ میں جو وہ آتا ہے ڈسٹورشن آ جاتی ہے. ہاں 3-4 کانورسیشنز کو نا توڑ کے تو ان کو جوڑا گیا ہے. اس میں یہ فورینسک رپورٹ آئی ہے کہ یہ ڈاکٹرڈ ہے, یہ اس کو جو ہے انجینئرڈ ہے, اور یہ کٹ اینڈ پیسٹ کیا گیا ہے. سر FIA آج کل بہت زیادہ متحرک نظر آ رہا ہے. فورن سے آڈیو کے اوپر انسانوں کو اٹھایا جا رہا ہے. جو ریئل کیسز چل رہے ہیں وہ کیسز 7-7 8-8 سال سے جو ہیں چلتے جا رہے ہیں, کیونکہ FIA کی جو بھی کارروائی ہوتی ہے بہت پیچیدہ ہوتی ہے, عام تھانوں سے ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو عوام کو پتہ نہیں چلتا, بیل پیکا لگا کے بہت دیر لگ جاتی ہے. تو ان کا کس طریقے سے, کیونکہ افسران کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک شفاف اور اچھی جو ہے انویسٹیگیشن کرے, جو نہیں کرتا ان کے ساتھ اور ایک کیا کیا جا سکتا ہے ان ایک کے خلاف. مختصر اور مخصوص میعاد کے دوران کرے, یہ نہیں کہ 6 سال لگا دے گا, 15 دن یا. دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج کل جو آپ خصوصاً جو میڈیا ہے جس کا فرض ہے آگہی دینا عوام کو, اور آپ کو بنیادی حقوق میں بھی تحفظ حاصل ہے. ویسے تو سارے پاکستانی عوام کو ہی تحفظ حاصل ہے, لیکن آپ کو تو خصوصاً چونکہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کسی ایونٹ کو کور کرنا, کسی جو ہے اس کو فلمانا, اس کو جو ہے ٹیپ ریکارڈ کرنا, پھر مانیٹر کر کے اپنے جو چینلز کو وہ خبر بھیجنا, اس کو چلانا, لائیو چلانا, تو یہ سارا تو پھر آپ تو موجود ہیں, تو آپ پر بھی بڑا جو کچھ ہوا ہے ہم نے دیکھا بھی ہے, سنا بھی ہے, پڑھا بھی ہے, لکھا بھی ہے, سب کچھ ہے. آپ لوگوں نے بھی تو چلی جان جوکھوں پر آپ بھی تو جان کی بازی لگا کر آپ, اور ابھی تک کچھ آپ کے صحافی حضرات ایسے ہیں جو مسنگ پرسنز میں ہیں, جن کے ساتھ نہ صرف زیادتی ہوئی ہے, اٹھایا گیا ہے اور آج تک وہ ان کا پتہ نہیں ہے. اور اس کیس میں بھی جو ہم سپریم کورٹ میں کر رہے ہیں, جو اعزاز حسن نے جو پٹیشن کی ہے, جس کو میں وکیل ہوں ان کا, وہاں بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ صحافی حضرات کو, عورتوں کے لیے, بچوں کو, جو بزرگ ہیں ان کی ساری فہرستیں دیں, اور ان کے ساتھ کوئی ایسا ناروا سلوک نہیں ہونا چاہیے جو آئین قانون کے ماورا ہو. دیکھیں دنیا میں ہماری جگہ سائی ہو رہی ہے, ہم انٹرنیشنل کووننٹس کے ہم نے دستخط کیے ہوئے ہیں, یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کمیشن کے بھی ہم دستخط کیے ہوئے ہیں, ہمارے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ہماری جو فہرست اپنا جو دیا ہے, انہوں نے ایک باقاعدہ آفیشیل ڈاکیومنٹ دیا ہے کہ 3 سال میں جو ملٹری کورٹس کے 667 ٹرائل ہوئے ہیں 3 سال کے, 2015 سے لے کر 18 APS کے بعد دیا ہے. آرمی پبلک سکول ہم ساری قوم جو ہے اس پر جو ہے بہت زیادہ برہم تھی, اور ہم لوگ بہت مشتعل تھے, اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے. اور جس طرح چوہدری صاحب نے کہا کہ لیکن اس کے لیے بھی 21ویں ترمیم کرنی پڑی, 23ویں ترمیم کرنی پڑی, کیونکہ اس میں بھی آرمی ٹرائل کا, ملٹری ٹرائل کی کوئی قانون میں گنجائش نہیں ہے. یعنی ملٹری ایکٹ 1952 کا جو ایکٹ ہے اس میں یہ گنجائش نہیں تھی. ہمیں آئینی ترامیم کرنا پڑی, کیونکہ وہ اتنا بھیانک قسم کا اور اتنا اشتعال انگیز ایک سانحہ تھا
APS کا آرمی پبلک اسکول پہ جو بچوں کو جس طرح سے شہید کیا گیا. لیکن اس میں جو تھا فرق یہ تھا کہ وہ بیرونی جو دہشت گرد تھے وہ ایک ہمسایہ ملک کی طرف سے آئے تھے اور وہ دہشت گردوں کی تنظیم سے منسلک تھے جنہوں نے آ کے ہمارے اسکول پر آ کے غلبہ کیا, حملہ کیا اور اس اساتذہ کو اور ٹیچرز کو قتل کیا. تو اس سلسلے میں بھی چیف صاحب نے کہا کہ دیکھیں اس کی آڑ میں وہ تو چلیں ایک طرف تھا, گلو بٹوں کی حکومت کا پیٹرن ذرا دیکھیں. یہی رانا ثناء اللہ اس وقت پنجاب کے لا منسٹر تھے, یہی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. ماڈل ٹاؤن میں ان کے گھر سے اتنے فاصلے پر کہ جہاں گولی کی آواز آتی ہے اگر گولی وہاں چلائی جائے, 12 لوگوں کو یعنی شہید کیا گیا. حاملہ عورت کو مارا گیا, منہ میں گولیاں ماری گئیں. گاڑیاں پولیس کی موجودگی میں جس طرح گلو بٹ سمیش کر رہا تھا اور اس کو تھپکی دے رہے تھے پولیس کے افسران, باقاعدہ گلو بٹ کو تھپکی دے کے اس کو شاباشی دے رہے تھے. سامنے ساری دنیا نے آپ نے دکھایا, کیمرے کی آنکھ نے دکھایا. آج کل کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. اور پہلا ملزم اس میں رانا ثناء اللہ تھا, نمبر 1, کہ خود مانتا ہے کہ ہم نے میٹنگ کی اور ہم نے کہا ان کو جو ہے بیریکیڈز کو ختم کر دو. او بھائی اگر تم نے یہ حکم دیا کہ ان کو اڑا دو یہاں سے جو انہوں نے بیرکس لگائے ہیں اس لیے کہ گستاخی ہو رہی ہے چیف منسٹر کے ماڈل ٹاؤن میں, کیسے انہوں نے جو ہے وہ ناکے لگائے ہوئے ہیں منہاج القرآن کے اس میں, تو اس میں جا کے تو یہ تو خود اقبالی مجرم تھا اس میں. اب وہ ہے تو وہی پیٹرن میرے گھر پر بھی انہوں نے کیا, چونکہ دیکھیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ جاؤ جا کے فائرنگ کرو اور پھر جو ہے یو گیٹ اوے ود اٹ. آج تک کسی نے پکڑا ہے اس کیس میں, کچھ نکلا ہے اس کیس کا؟ کتنا شور شرابہ تھا اس وقت. آپ دیکھیے ماڈل ٹاؤن کے سانحے کو, کسی کو کچھ ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. لیکن آپ نے عید شو کو آپ نے جو ہے نا یہ مسیح بنا دیا ہے. آپ کوئی خوشی کی بات کریں. اس کی تلاوت آپ کو پتہ ہے کس لیے اچھی کرتا ہے؟ تلاوت سن لیتے ہیں پھر سب سے پہلے, یہ کیونکہ serious بہت ہے. ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا, کیونکہ پاکستان کو کافی زیادہ مدد کی ضرورت ہے. پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں, پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کے وکلا کے لیے, پاکستان کی افواج کے لیے, پاکستان کی بیوروکریسی کے لیے, پاکستان کی تمام سیاست پارٹی, عدلیہ کے لیے بھی کچھ دعا کرو وہ سیدھی کھڑی ہو جائے. ہمت اور حوصلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم امۃ المسلمین, الصلاۃ والسلام علیکم علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق دافع البلاء والوباء والقحط والمرض, جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم, شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدی کافر ورا مصباح الظلم جمیل الشیام شفیع الامام صاحب الجود والکرم واللہ عاصم وجبریل خاطب والبراق مرکب والمعراج صفاته وسدرۃ المنتہی مقامه وقاب قوسین مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سید المرسلین ختم النبیین شفیع المذنبین انیس الغاربین رحمت للعالمین رحمت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحبی کعبہ قوسین محبوبی رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ جاگ المشتقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما بلغ العلا بالکمال کشف الدجا بجمالہ حسن جمی خصالہ صلو علیہ وآلہ. اللہم انا نجعلک فی نحورہ ونعوذ بک من شر اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من کل شیطان وہمۃ ومن کل عین لمۃ یا حی لا حی فی دیمومات ملکہ وبقائہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا اللہ یا رحمان یا کریم یا غفور یا صبور یا شکور یا خالق یا مالک یا باری تعالی یا حلیم یا حکیم یا اقبل یا آخر یا ماجد یا واجد یا حنان یا منان یا حلیم یا حکیم
یا فتاح یا رزاق یا شافی الشفاء لا غالب للہ یا اللہ انا مع العسر یسرا یا اللہ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یا اللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصقر وقنا عذاب الميزان وصلى الله خير خلقه ونور عرشه محمدا عبده ورسوله وصلى الكريم آمين يا رب العالمين. سر عید جو ہے کافی لوگوں کی خوشیوں بھری ہوگی, کچھ لوگوں کے اپنے جو ہے ان کے ساتھ موجود نہیں ہیں. عید پہ کوئی اسپیشل پیغام دینا چاہیں عوام کو, کس طرح خوشی دیکھو بقرہ عید پہ تو مجھے ایک ہی پیغام میں بار بار ہر سال دیتا ہوں جب بھی موقع ملے لوگوں کو, کہ خدا کے واسطے اپنے جو جانور آپ ذبح کرتے ہو ان کی علائشوں کا کچھ دھیان رکھو. سڑکوں پہ پڑی ہوتی اور ایک ہفتے تک وہ بدبو اور بیماریاں پھیلا رہی ہوتی. اس میں بس یہ ایک کام کر دینا یہ قوم, اور کوئی کرا دے اس سے یہ کہ وہ پہلے تو کمیٹی جو ٹاؤن کمیٹی ہو وہ اس کے لیے جگہ مختص کرے, اور سارا شہر یا اس علاقے کا جس کا کے لیے وہ جگہ بنائیے وہ وہاں جا کے وہاں اپنی علائشیں وہاں پھینکے, اور پھر ٹرک ہوں جو اس کو لے کے جائیں. یہ آرگنائزیشنل میٹر ہے, دنیا ساری کر لیتی ہے, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم نے علائشیں اٹھا کے اور ہمسائے کے دہلیز کے باہر گیٹ کے باہر رکھ دینی اور اس نے ہماری دہلیز کے باہر رکھ دینی. تو یہ ساری جب پھیلی ہوئی ہیں سارے شہر میں, پھر ان کو اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. واقعی. تو ناظرین, حکومت کی طرف سے آپ کو پہلی جو فری چیز مل رہی ہے نا وہ ہے بیگس. آپ ان سے بیگس لیں, وہ علائشیں اس میں ڈالیں اور اس کو اچھے طریقے سے ڈسپوز آف کریں. سر کیا کہیں گے عوام سے, کیسے خوشیاں منائیں؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو, اور اللہ نے کہا ہے کہ قربانی یہ اس کے لیے ہے, سنت ابراہیمی بھی ہے, جو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن قربانی دینے کا مقصد یہ ہے کہ ان غریبوں کا, ان نادار لوگوں کا خدا کے لیے ان کو ان خوشیوں میں شامل کرو جو نہیں افورڈ کر سکتے ہیں, جو اس لائق نہیں. آج پاکستان کی 10 کروڑ عوام جو ہے وہ غربت کی دہلیز سے نیچے جا چکے ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ 300 لوگ روزگار کی تلاش میں اپنی جانوں سے گئے, وہ بیچارے ڈوب گئے کشتی میں. یہ شرم آنی چاہیے حکمران وقت کو. کیا کہا تھا, دجلے کے کنارے پر کتا بھی مر جاتا ہے تو حاکم وقت عمر باز پرسی اس کی ہوگی, حضرت عمر. تو یہاں 300 لوگ مارے گئے ہیں صرف اس لیے کہ یہاں آپ اپنے ملک کے خدا داد پاکستان میں ان کا آپ نے جینا جو ہے تنگ کر دیا, اور وہ روزگار کے لیے باہر, اور یہاں سے جانے کیا کیا بیچ کر گئے. 20 لاکھ ایک بندے نے لیے. اور پیتھیٹک سٹوریز آپ نے سنی, کس نے اپنی بیوی کے ذریعے, کسی نے ماں نے جو ہے دیا, کسی نے اپنی بہن کا جہیز لے کر, اور کس طرح سے انہوں نے مزدوریوں نے دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں. یہ اشرافیہ کا جو ملک بن چکا ہے, یہ 25 کروڑ غریب عوام کا ملک ہے. جمہور کو, عوام کو ان کا حق دو. یہ حق کے ووٹ سے ہم نے ان کو محروم کر دیا, ہم نے ان کو اسمبلیاں بنانے سے محروم کر دیا, ہم نے ان کو حق حکمرانی سے محروم کر دیا. صرف اپنی لالچ اور اقتدار کو سوالت دینے کے لیے ہم نے ملک کے آئین کو تباہ کر کے رکھ دیا, اور ہم نے جو ہے تضحیق کی ہے عوام کی. تو خدا را اس عوام جس جمہوریت کی بات کرتے ہو, اس جمہور کو عزت دو, اس جمہور کو حقوق دو, اور مملکت خدا داد پاکستان ایک سانجھی سوچ کے تحت جو ہے اس کو آگے چلاؤ, بجائے اس کے کہ اشرافیہ کا ملک کو 25 کروڑ عوام کا پاکستان ملک ہونا چاہیے, اور ان کو عوام کو ان کے حقوق دو آئین پر عملداری کرتے ہوئے. آئین اور قانون کی جس ملک میں بالادستی نہیں ہوگی
دیکھیں ظلم کی ریاستیں نہیں چلتی ہیں, ظلم کی پھر چل جاتی ہے, بے انصافی کی نہیں چل سکتی. سو اس لیے بے انصافی اس ملک میں جو ہے اب ہو رہی ہے وہ کبھی پہلے نہیں دیکھی گئی تھی. تو انصاف ہونا چاہیے, عوام کو حق ہونا چاہیے, اور یہ اشرافیہ کے ملک کی بجائے عوام کا ملک بناؤ, غریب آدمی کو عزت دو اور ووٹ کو عزت دو. سو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر ہم سب لوگ اپنی ذات اور انا اور ایگو سے باہر نکل کر ملک کا سوچیں, دھرتی ماں کا سوچیں اور عوام کا سوچیں, تو پاکستان کو ہم خوشحال بنا سکتے. بہت سے لوگ پاکستان میں ایسے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے بیف یا مٹن, وہ صرف قربانی کے دنوں میں ہی کھاتے ہیں. تو آپ بھی انصاف کریں اور جو ہمارے دین نے کہا ہے اس کے مطابق حصے کریں, بانٹیں. اور اگر آپ دنیاوی طور پر بھی سوچیں تو لوڈ شیڈنگ جس قدر زیادہ ہے, گوشت خراب ہی ہو رہے ہیں, بھلا کریں لوگوں کا اور جو گوشت ہے زیادہ سے زیادہ بانٹ دیں. سر آپ کی تلاوت کی طرف بڑھیں گے اور ساتھ میں جو ہے اینڈنگ پیغام آپ سے. میسج اس عید پہ یہ قربانی کا, کیونکہ ہوتی ہے عید, اور اس میں میرا خیال ہے سب سے پہلے پوری قوم کو, ہمارے تمام اداروں کو, ہماری عدلیہ کو اپنی انا کی قربانی دینی چاہیے, جھوٹ کی قربانی دینی چاہیے, ایک دوسرے کو نہ برداشت کرنے کی قربانی دینی چاہیے, اور ایک دوسرے کو سنبھالنا چاہیے, تبھی پاکستان بنے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم.